नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है, आला तरीन सतह के हसास इजलास में क्या बड़े फैसले किए गए, एक इंतहाई अहम पैगाम लेकर कौन सी शख्सियत बनी गाला पहुंची, इमरान खान साहब को क्या तहलका खेज पैगाम पहुंचाया गया, इस पैगाम पर खान साहब ने क्या जवाब दिया और एक वायरल वीडियो की कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर क्या है और एक अहम तरीन पैगाम लेकर कौन सी शख्सियत बनी गाला पहुंची। सबसे पहले आपको एक वायरल वीडियो की कहानी सुनाते हैं और इस एक वीडियो से पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। ये वीडियो इस वक्त जंगल में आग की तरह फैल रही है और इस वक्त यही वीडियो टीवी चैनल्स की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी हुई है, सबसे बड़ी शह सुर्खी बनी हुई है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है। इस वीडियो को अब तक 65 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। इसी वीडियो को 9 लाख से जायद मरतबा शेयर किया जा चुका है और इस वीडियो पर 3 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं और इस वीडियो में शहबाज शरीफ का एक इंतहाई करीबी दोस्त नजर आ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ के इस दोस्त ने एक ऐसा इकदाम कर दिया जिसने पूरे मुल्क को हैरान करके रख दिया। यहां तक कि इस इकदाम से एस्टेब्लिशमेंट भी हैरान परेशान रह गई और यही वीडियो इमरान खान साहब तक भी पहुंची और खुद शहबाज शरीफ ने भी ये वीडियो देखी कि उनके दोस्त ने किस किस्म का इकदाम उठाया। और इस वीडियो में नजर आने वाला जो शख्स है ये असल में आसिफ अली जरदारी का भी दस्ते रास्त है। यही शख्स मरियम नवाज के भी इंतहाई करीब है और मरियम नवाज के साथ इस शख्स की दर्जनों तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं इस शख्स की मरियम नवाज के साथ। अब जिस वक्त इस शख्सियत की ये वीडियो लीक हुई तो इस वीडियो को देखकर शहबाज शरीफ पर सख्ता तारी हो गया। इसी वीडियो से आसिफ अली जरदारी के होश उड़कर रह गए और इस वीडियो को देखकर मरियम नवाज, जिनकी इस शख्सियत के साथ बहुत सी तस्वीर और वीडियोस भी मौजूद हैं, वो भी हैरान परेशान रह गईं। सिर्फ इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस वीडियो पर फातिहाना मुस्कुराहट दी, क्योंकि इस एक वीडियो से खान साहब का मौक़िफ़ कुदरत ने सच कर दिखाया। और ये जो वीडियो है इसमें फजलुर रहमान को देखा जा सकता है। फजलुर रहमान इस वीडियो में एक मखसूस माहौल में बैठे हुए नजर आते हैं, उनके अतराफ भी कुछ लोग मौजूद हैं और फजलुर रहमान जिस रवायती लिबास में आम तौर पर कैमरों के सामने नजर आते हैं वो इस वीडियो में उस तरह के लिबास में भी नहीं है। और ये वीडियो 1 मिनट 26 सेकंड की है। उसके बाद इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि फजलुर रहमान ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहा जाता है, फजलुर रहमान ये अल्फाज अदा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए है, लेकिन इस हुकूमत के अंदर JUI का अपना तशख़्ख़ुस और वजूद है और हम इस हुकूमत से कहते हैं कि हमें फ़ौरन और हंगामी इलेक्शन चाहिए। फौरी और हंगामी इलेक्शन कौम की अमानत है, मसलहत की भी एक हद होती है और इक़्तिदार को लंबा करना और इक़्तिदार को गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना JUI का मौक़िफ़ नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है और हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़ौरन और हंगामी इलेक्शन होने चाहिए। यानी फजलुर रहमान को जब
خلاف توقع صدر نہیں بنایا گیا تو اب فضل الرحمان نے اصل میں حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں اور جے یو آئی کی اس وقت قومی اسمبلی میں 15 نشستیں ہیں۔ اس طرح امپورٹڈ حکومت کا پہلے ہی ہفتے میں زوال شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بڑی خبر کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک اہم ترین پیغام لے کر کون سی اہم شخصیت بنی گالا پہنچی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز خبر آئی، اور یہ ایک ایسی خبر تھی جو بہت ہی غیر متوقع تھی، بہت ان ایکسپیکٹڈ تھی، اور پاکستان کے بہت سے حلقوں کو اس خبر نے حیران کر کے رکھ دیا، اور اسی ایک خبر سے ملک کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا ہوئی اور ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اسی خبر کے متعلق پہلے مصدقہ معلومات نہیں آئی تھیں، پہلے اس خبر سے جڑی صرف 2 اطلاعات سامنے آئی تھیں، لیکن اب اس خبر کی باضابطہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے اور پوری کی پوری خبر کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اور یہ جو خبر ہے، یہ خبر اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت ہونے والے ایک اہم ترین اور اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق ہے۔ بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیوز آئٹم ہے اور یہ جو سٹوری ہے، یہ 2 اہم ترین اور حساس ترین اجلاسوں کے متعلق ہے، اور یہ اجلاس ایک ایسے موقع پر ہوئے جب کراچی کے جلسے نے امپورٹڈ حکومت کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی بجا دی، اور ادارے بھی شدید دباؤ میں آ گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے انڈائریکٹلی 3 سوالات بھی پوچھ لیے تھے۔ اب جن اجلاسوں کی ہم نے بات کی، ان میں سے ایک اجلاس ایسا تھا جس کی صدارت ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ چیف آف جنرل سٹاف جنرل اظہر عباس بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ یہاں بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ آرمی میں آرمی چیف کے بعد چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہے، یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف تھے، اب وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، اور جنرل اظہر عباس جو پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، وہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی اجلاس میں اہم ترین کور کمانڈرز بھی شریک تھے۔ اس اجلاس کی ٹائمنگ انتہائی اہم تھی۔ اس اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا، اور ایجنڈا یہ تھا کہ موجودہ جو پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے، اس سے کس طریقے سے نمٹا جائے، کیونکہ ادارے بھی اس پوری صورتحال میں پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو اعلیٰ سطح کا فوجی اجلاس تھا، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ثابت ہوا، اور اس اجلاس کو بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چیئر کر رہے تھے، وہی اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اور اصل میں اس اجلاس کے متعلق جو 3 نکات سامنے آئے، انہی نکات کے حوالے سے ایک اہم شخصیت ایک انتہائی اہم نوعیت کا پیغام لے کر بنی گالا پہنچی، اور وہ 3 نکات یہ تھے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ ہم اگلے الیکشن کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن بھی عمران خان جیت جائیں گے، اور اگر عمران خان اگلا الیکشن جیت گئے تو ہم یعنی فوج انہیں کھلے دل سے قبول کرے گی۔ اب اس کے بعد بنی گالا میں ایک بہت بڑی اور اہم ہیپننگ ہوئی ہے، ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز قسم کی پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک اہم شخصیت ایک انتہائی اہم نوعیت کا پیغام لے کر بنی گالا پہنچی، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے یہ 3 نکات سامنے آنے کے بعد اب جو پیغام بنی گالا لے جایا گیا، یہ بہت ہی اہم نوعیت کا پیغام تھا، اور موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گیم چینجر میسج بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اب ٹیبل کے ایک طرف
عمران خان صاحب تھے اور ٹیبل کے دوسری طرف وہ شخصیت تھی جو کہ خان صاحب کا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک بہت اہم نوعیت کا پیغام دینے گئی تھی، اور جنرل باجوہ کا یہ جو تہلکہ خیز بیان آیا اس حوالے سے خان صاحب کو آگاہ کیا گیا، یعنی وہ بیان جس میں جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ ملک الیکشن کی جانب جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ اگلا الیکشن بھی خان صاحب جیتیں گے۔ جنرل باجوہ کا یہ جو بیان ہے یہ خان صاحب تک پہنچا دیا گیا بنی گالہ میں ایک پیغام کی صورت میں اور ایک اہم شخصیت کی جانب سے۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب کے سامنے دو آپشنز رکھے گئے، اور یہ جو دو آپشنز تھے یہ اصل میں پشاور اور کراچی کے جلسوں کے پس منظر میں بہت ہی زیادہ اہم تھے، کیونکہ خان صاحب کے لیے کسی بھی آپشن کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ فائٹر ہیں، اس لیے خان صاحب کو یہ بنانا کہ یہ مخصوص آپشنز ہیں، ان میں سے آپ ایک آپشن کو مان لیں، یہ بہت ہی مشکل کام دکھائی دیتا ہے۔ اب خان صاحب کے سامنے جو دو آپشنز رکھے گئے ان میں سے ایک آپشن میں یہ کہا گیا کہ آپ اداروں سے جتنے ناراض نظر آتے ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ نے پشاور میں اپنی ناراضی کا اظہار کیا اور خاص طور پر کراچی کے جلسے میں جس طریقے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 3 سوالات کیے خان صاحب نے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان تھا مداخلت اور سازش کے حوالے سے، اس معاملے پر بھی خان صاحب نے کراؤڈ سے اور پبلک سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میرے خلاف جو سازش ہوئی وہ سازش تھی یا صرف مداخلت۔ اس پر پوری پبلک نے ہاتھ کھڑے کر کے، تمام جو عوام موجود تھی اس نے یہ کہا کہ یہ اصل میں سازش تھی۔ تو اس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا جواب اصل میں خان صاحب نے کراچی کے جلسے میں دیا تھا۔ تو اس کانٹیکس میں خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ اداروں سے جتنے ناراض نظر آتے ہیں یہ ناراضی آپ کم کریں، اور اس ناراضی کا اظہار بھی کم کریں، یعنی جلسوں میں اور پبلک گیدرنگ میں اداروں سے ناراضی کا اظہار کم کریں۔ اس کے بعد دوسرا پیغام یہ دیا گیا خان صاحب کو کہ آپ موجودہ پارلیمانی نظام سے باہر نہ جائیں۔ اگر آپ یہ دو کام کر لیں، ایک جو پارلیمانی نظام ہے اس سے باہر نہ جائیں، دوسرا یہ کہ اداروں کے ساتھ ناراضی کا اس طریقے سے اظہار نہ کریں جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، تو اگلے الیکشن میں سب سے مضبوط امیدوار آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ دونوں آپشن سنے اور اس کے بعد ایک حیران کن فیصلہ سنا دیا، کیونکہ خان صاحب ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور لیڈر جس طرح سے اس کے سامنے آپشن رکھے جائیں تو وہ فوراً قبول کر لے، اس لیے خان صاحب نے ان آپشنز کو پرکھنے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا، اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں ملک کی حقیقی آزادی کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ شروع کر چکا ہوں، میں کسی قیمت پر اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اداروں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن جو سازش ہوئی ہے اس کے بیرونی اور اندرونی کرداروں کو ہر صورت بے نقاب کروں گا۔ خان صاحب کا دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی صورت موجودہ پارلیمانی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ اصل میں عمران خان صاحب کے آرمی ہاؤس جانے کے متعلق ہے، اور اس خبر کے دو اہم ترین نکات بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کے متعلق کیا بات کہی جس پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے جلسوں میں دلیل کے ساتھ یہ سوال پوچھا تھا کہ آخر میں نے ایسا کیا جرم کر دیا کہ آدھی رات کو عدالتیں کھولی گئیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے شہباز شریف کی 16 ارب روپے کی کرپشن پر بھی کبھی آدھی رات کو عدالت نہیں کھلی یا اتوار کو عدالت نہیں کھلی۔ اب خان صاحب کے اس سوال پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ایسا جواب دے دیا جس پر ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہ اس طرح
کہ چیف جسٹس نے صدارتی ریفرنس کے دوران یہ ریمارکس دے دیے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم آئین کی پاسداری کرتے ہیں، کسی کو سپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور اگر 10-15 ہزار لوگ ہمارے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ مائی لارڈ، یہ 10-15 ہزار لوگ نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانی ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر 1 کروڑ سے زائد تو صرف ٹویٹس ہوئے ہیں، جن میں عام پاکستانیوں نے سپریم کورٹ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے دھمکی آمیز مراسلہ دیکھنے تک کی زحمت کیوں نہیں کی، اور دوسری جانب آپ نے آدھی رات کو عدالت بھی کھول لی۔ اب چیف جسٹس کے ان نئے ریمارکس کے بعد سپریم کورٹ پر اصل میں مزید تنقید شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایوان صدر میں بھی ایک بہت بڑی ہلچل ہوئی ہے، کیونکہ امپورٹڈ حکومت نے اب صدر کو بھی رخصت کرنے کی ایک سازش شروع کر دی تھی، اور اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ صدر نے جس طریقے سے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کو حلف دینے سے انکار کر دیا تھا، اب انہوں نے جو نئی امپورٹڈ کابینہ بنی ہے اس کو بھی حلف نہیں دلوایا۔ لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز قسم کی خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر اصل میں عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ہے۔ یہ خبر جو دیگر مسلح افواج کے سربراہان ہیں ان کے متعلق بھی ہے، اور اس حوالے سے ایک بہت بڑی اطلاع آئی تھی، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو عسکری قیادت کی جانب سے افطار کی ایک تقریب میں بلایا گیا تھا۔ اب اسی تقریب میں آرمی چیف جنرل باجوہ اور دیگر عسکری قیادت نے بھی موجود ہونا تھا، لیکن پہلے خبر یہ آئی کہ خان صاحب نے اس تقریب میں جانے سے معذرت کر لی ہے۔ یہ تقریب راولپنڈی میں ہونی تھی، جہاں آرمی ہاؤس، GHQ اور فوج کے دیگر دفاتر ہیں، لیکن اب خان صاحب کو ان کے 2 قریبی ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اس تقریب میں ضرور جائیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے اب تک اس مشورے کو نظر انداز ہی کیا ہوا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔